बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, उसामा साहब ने 2 जून का वक्त दिया था और आज 1 जून है। और उसामा साहब ने 2 जून को क्या कहा था? आप गेस तो करें क्या कहा था, क्या होने वाला है? लॉकडाउन। और आज इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल, उसमें सॉफ्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बताया था कि जंगें होंगी, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और उसके बाद पानी की जंग ये आपके सामने है। इस वक्त क्या सूरत हाल है कि अभी तक जो है वो जो ज़ेरे समंदर सुरंगें हैं उनकी सफाई जारी है। अभी एक यूरोपीय मुल्क में अभी वजूहात का नहीं पता, वहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ है, इतना बड़ा धमाका हुआ है। उसकी फुटेज मैं देख रहा था, वो मैं यूट्यूब पे यहाँ लगा नहीं सकता कि कहीं स्ट्राइक ना आ जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो अभी तक इब्तदाई इत्तलात में वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मिसाइल मारा है। यूरोप का मुल्क है, रोमानिया पे हमला आपने देख लिया। अब सूरत हाल क्या बनेगी जिससे अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे। 2 जून का वक्त दिया था और अल्लाह की मेहरबानी से 1 जून को लॉकडाउन लग गया है। तो आगे का मंजरनामा क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, ये जानते हैं। मैं उसामा साहब को कहता हूँ कि बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट जो उसामा साहब आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमारे उस्ताद हैं, आप उन्हें क्या करें, उस्ताद मोहतरम। तो उस्ताद मोहतरम जो है उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये 2 जून की डेट कैसे आपने दी, कैसे आपने कैसे था कि ये लॉकडाउन लग जाना है। उसामा साहब, ये गिद्दड़ सिंह मुझे भी दे दें कि 1 महीने का कोर्स मुझे भी करवाएं ताकि मैं भी जरा पेशगोइयाँ करता रहूं। आप कभी मदीना होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, तो चले थोड़ा बहुत इल्म हमें भी दे दें, हम भी कुछ करें, हम भी जरा कोई जायचे जुचे बना लें। क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक खास हद तक काम करती है और इस हद तक काम करके हम 108 लोग हैं पूरी दुनिया में। वी आर 108 पीपल ऑन द, तो आप उसमें देखें कि 108 पीपल ऑन द अर्थ हैं, तो बस इससे बाहर नहीं है। यही पॉसिबिलिटी, यही लोग बार बार बदलेंगे, मतलब उसी जिंदगियां, सेम कहानियां। तो लेकिन इसके बाद जो एक्चुअल कम्बिनेशंस हैं, जो लोग डिफरेंट पैदा हो रहे हैं, वो कम्बिनेशंस की जो पॉसिबिलिटी या वो जो है रेशो है, वो डिफरेंट होती है। उसको आप कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। रिजेंबल चार्ट कभी भी बहुत मुश्किल से होगा सेम चार्ट, लेकिन उसमें कम्बिनेशंस को समझने के लिए दीन का, अल्लाह के इलाही निज़ाम की जो हुक्म है, उसके जो वादे हैं, जो कस्में हैं, जो उसने कह दिया है, जो हरफ आखिर हो गया है, उसको समझना बहुत है। उसको समझ जाए, तो दीन को समझ जाए, फिर एस्ट्रोलॉजी करें, फिर समझ आएगी। तो खाली कोर्स से नहीं होगा। कुरान फहमी, अल्लाह की सिस्टम को समझने की सेंस, वो भी डालें, वो उजागर करें, फिर जरूर आप भी सीख सकते हो। जैसे कि मैंने कैसे की थी, ये लोगों के लिए बड़ा अचंभा होगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड को ये सारे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि इससे फजल हो, फजल का टाइम है, करम का टाइम है, डिवाइन कनेक्टिविटी हाई हो जाती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मजहबी फसाद होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मजहब एक इशू बन जाएगा दुनिया में। और ये इसी कैंसेरियन एरिया को, कुछ पाकिस्तान को कैंसर साइन मानते हैं, लेकिन एक्चुअल जो अल-बरूनी के हिसाब से है, वो ईरान, पाकिस्तान या कोई भी एग्रीकल्चरल कंट्री या द कंट्री जो ज्यादा पॉपुलेटेड भी हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो और एग्रीकल्चर उनकी मेन वो हो, ज्यादा हो उसमें बुदोबाश के तौर पर, तो कैंसेरियन एरिया। तो उस हिसाब से तो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया कैंसेरियन एरिया। तो अब जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है। एग्जॉल्टेड जुपिटर को हालत शर्फ में मानते हैं। हालत शर्फ का मतलब है कि करम ही करम, डिवाइन कनेक्शन, दुआओं की कबूलियत, कारोबारों की बेहतरी, सब कुछ। लेकिन ये भूल गए कि अगर वाकई ये फजल अल्लाह इससे करता है,
اور یہ کینسینین ایریے پہ آ رہا ہے تو ٹک ہی جائیں گے نا گھروں میں اس کرم سے اس فضل سے. یہ بھاگو بھاگو لگی ہوئی ہے. اب لاک ڈاؤن میں مجبوری مل گئی تھی نا آپ کو لاک ڈاؤن کی, تو اس کے تحت آپ کی نوکریوں میں ریلیکسیشن, ورک فرام ہوم, ٹھیک ہے, کھایا پیا تب بھی آپ نے, زندگی تب بھی گزر گئی. لیکن آپ نے دیکھا کوئی لوگوں کو دینے کا ٹائم بچنے لگا, جاب پہ کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن آ گئی, سڑکیں صاف ہو گئی, دھوئیں کم ہو گئے. تو ایک فضل اور کرم کا میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بگڑ گئی. اسی کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فضل اور کرم جو ہے یہ آنے والا. میں نے اس لیے اس کو لاک ڈاؤن سے تشبیہ دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بڑے کچھ ٹکے سے ہوں گے, ہاسٹائل سی سچویشن ہوگی, ٹکے ہوں گے. تو یہ ایک ریزن تھی جس وجہ سے یونیک وے میں یہی ہوتی ہے, جس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کی پریڈکشنز کو میٹ کیوں نہیں کر پاتے. وہ سوچ ہے, وہ دماغ ہے جو اللہ کے سسٹم کے تحت اسٹرالوجی کو دیکھتا ہے. تو یہ ایک ریزن تھی یونیک وے میں انہونی ہونی ہوگی. اسامہ صاحب اگلے سینیریو بتائیں. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے, اللہ نے بڑا کرم کیا, اہل بیت کا کرم کہ آپ نے 2 جون کی ڈیٹ دی اور 1 جون کو لاک ڈاؤن لگ گیا. ہم اگلے سینیریو بتائیں کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ کل آپ کو پتا کہ مسعود پزشکیان جو ہیں ایرانی صدر, ان کی جناب استعفے کی خبریں چلنا شروع ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ترجمان نے آ کے بتایا کہ ایسی خبروں کے اوپر جو ہے نا وہ کان مت دھریں, یہ فیک جو نیوز ہے. تو یہ کیا سینیریو بن رہا ہے, دیکھیں اس حد تک چلے جانا, اور پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں جناب ایرانی صدر کی جو ہے وہ استعفے کی باتیں چلنا شروع ہو گئی. وہ صحیح بات ہوگی میرے حساب سے تو, کیونکہ یہ آپ کو یاد ہے دسمبر تک چہرے بھی تو بدلنے ہیں اور سارے ہی بدلنے ہیں, تھوڑے نہیں بدلنے, سب کے سب میکسیمم. کیونکہ یہ حالات اتنے خراب کر جائیں گے, سب کچھ اتنا خراب ہو جائے گا کہ یہ بھاگیں گے, بھاگ جائیں گے, اس طرح کی سچویشن. اب جو اس ٹائم جو صدر ہیں ان پہ بھی ڈیفینیٹلی انگلیاں تو اٹھ سکتی ہیں نا کہ ابھی تک تم نہیں گئے, ابھی سارے چلے گئے. اب تو ادھر جو نام مرے وہ مشکوک ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی ڈائلاگز اور ان ساری چیزوں کے حق میں وہ شاید کچھ تھوڑا بہت وہ کر رہے ہوں گے, تو یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس یا یوں سمجھنے اس طرح کی کوئی ماحول بنا ہے, تو اس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے. تو اس میں خیر یہ حقیقت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی اگر ڈینائل آ گیا ہے تو مستقبل میں یہ پاسبل ہے کہ وہ اتر جائیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ابھی تردید ہوئی ہے, بعد میں حقیقت بن جائے. پہلی بات. اب تو میں بھی تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہوں, بھی اتنے تیر تکے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر دبا کے رکھو. جب ہو ہی رہا ہے فضل ان کا ہے, کرم ان کا ہے, تو بس پھر بولی چلے جاؤ. لوگ تو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ ہونے لگتا ہے, تو چلو یوں ہی صحیح. کئی دفعہ خود بھی ڈرتا ہوں کہ یار یہ ہوگا کیسے, مطلب کیونکہ خود بھی کون سا ہمیں کاغذ پہ لکھا ہوا ملتا ہے, یا بس ایسی دماغ میں جو آتی ہے کہتے سمجھ جاتے ہیں. اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ایرانی صدر کی ہم بات کر رہے تھے, پاکستانی صدر بھی جا سکتے ہیں, یہ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں بڑی سننے میں آ رہی ہیں. کیونکہ وہ دوسرے نئے صدر بننے والے اپنی سی وی کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے بہت اچھا ایکٹیویٹی اور بہت اچھی بھاگ دوڑ دکھا رہے ہیں سیول اس میں جو ہے پینٹ کوٹ پہن کے, تو چانسز تو اس کے بھی موجود ہے. اور جو ان کا جانا ہے صرف انہی کا نہیں, سب کا ہی جانا, سب چہرے ہی چینج ہوں گے. اور یہ سارے, کیونکہ اس سینیریو کو نا لوگ سمجھ نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کی جو سب سے بڑی شاٹ ہے, جو اس ٹائم کی وہ سب سے بڑی شاٹ نواز شریف صاحب نے کھیلی ہے. اس ٹائم پوری سسٹم کے جو پیچھے سب سے بڑا محرک بیٹھا ہے وہ نواز شریف, لیکن پورا سسٹم بدنام کون ہو رہا ہے؟ فوج. مخالفت کس کی بن رہی ہے؟ فوج کی. سسٹم کو کس کی طرف اشارے جا رہے ہیں؟ فوج کی طرف. بھائی وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ, دشمن وہ تھا جس نے بیٹی کے کمرے کا دروازہ توڑوایا تھا کراچی میں, وہ جیل میں. بندہ یاد آیا؟
عمران خان للکارتا تھا جیل میں. اس ٹائم نواز شریف صاحب کے جتنے بھی دشمن یا بدلے لینے والی ساری لسٹ پوری کی پوری جیل میں. یاسمین راشد عورت ہو کے صرف اس نے الیکشن ہرایا, کہیں کوئی اونچ نیچ میں بات ہو گئی ہوگی, جیل میں. بیمار ہے, چھوڑ دو, عورت ہے بھائی, پاکستان میں مردوں کی دنیا تھی, چلو بولتی ہیں گھر گھر میں, بیگموں کو کیا جیلوں میں ڈال دیتے, سب کی بولتی, اس میں کون سی. تو اس حد تک جو نفرت اور اس حد تک جو یہ ہے, اس سارے کے سارے کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ نواز شریف صاحب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہیں اس ٹائم جیسے کبھی تھے ہی نہیں, اور سارے کی ساری انہی کی چیزیں, انہی کی باتیں, انہی کا سب چل رہا ہے. جس کی وجہ سے جو سب سے بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بدنام فوج ہو رہی ہے, اور کرنا کرانا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری نواز شریف کی ہو رہی ہے, اہداف نواز شریف کے پورے ہو رہے ہیں, بدنام فوج ہو رہی ہے. تو یہ جو میکنزم ہے آج تک یہ تو کسی نے بھی نہیں کر سکا, کوئی بھی اس طریقے سے میکنزم نہیں بنا سکا. جو آخر تو تیسری بار 3 بار کا وزیر اعظم تھا, کچھ تو سیکھا ہوگا وقت سے اور چیزوں سے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت کی جو آخری شاٹ وہ جیسے کہتے ہیں وہ کھیلی. اور مستقبل میں یہ جو جہاز آیا تھا وہ ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے کہ اسی لیے آیا تھا, آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا فیملی کو لے جانے کے لیے, اور وہ آپ نے ایک ملک بتایا تھا جدھر وہ جا کے اپنی ایویں سیٹیں ویٹیں ٹھیک کرانے چلا گیا تھا کہ سروس. تو میں نے کہا تھا یہ ان کی لاگ بک پر اس میں انٹریاں کروانے گئے ہوں گے, تاکہ اگلی دفعہ اچانک کبھی یہ جہاز آئے تو زیادہ ڈیٹیل نہ بتانی پڑے, بس یہ کہیں کہ وہ جو پچھلا جہاز جس کی انٹری ہوئی تھی نا وہی آ رہا ہے, تو آنے دو بس. یہ ہے وہ کہانی جو اس ٹائم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو جب میں جنوری میں لاک ڈاؤن کہہ رہا تھا اس وقت کون سا سمجھ آ رہی تھی آپ کو, اب یہ بھی ہونے کو ہے, ہونے کے پورے چانسز ہیں. دسمبر سے پہلے اس کے ہائی ٹائم ہے. صرف مسعود پزیشکیان ہی نہیں جانے والا, آپ کا بھی جانے والا ہے, ارد گرد بھی جانے والا ہے. مودی ایون, مودی کون سوچ سکتا ہے جو ابھی تک اپنے پر پھیلائے پڑے, مودی بھی جانے والا, یہ بھی چانسز موجود. اسامہ صاحب, روس نے یوکرائن کے اوپر ایک دم بڑے حملے تیز کر دیے ہیں, شہری آبادیوں پر حملے, پھر رومینیا والا حملہ آپ نے دیکھ لیا. پیوٹن کیا سوچ رہا ہے, اس کی کیا سوچ ہے کہ وہ ایک دم اتنے تیز حملے شروع کر دیے ہیں؟ پیوٹن کی کوئی سوچ نہیں ہے, آپ کو صرف بتایا ہی تھا کہ اب یورپ کی طرف معاملہ دوبارہ گرم ہو جائے گا. ایسٹرولوجیکلی ریزن تو یہی ہے کہ وہ کئی کل میرا پروگرام کے نیچے دیکھ رہا تھا کمنٹ, جی تجزیے ہو رہے ہیں, پریڈکشن نہیں ہو رہی. بھئی اب روز ایک ہی بات مدھانی ڈال کے ہم پریڈکشن کیسے کریں, وہ طریقہ ہمیں بھی بتا دیں. جاؤ پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھو بھائی, جس کو دیکھنا ہے پرانے سال کے شروع کے دیکھو جا کے, اس ٹائم کے جنوری کے دیکھ لیں جا کے, آپ کے پرانے پروگرام دیکھ لیں. تو آپ کو یاد ہے جس دن 11 کو مارس آیا تھا ادھر مئی کو, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب یورپ کی طرف نظر رکھیں, ادھر معاملہ تیز ہو جائے گا یورپین ایریا میں اور جی سی سی ایریا میں. کیوں آپ لوگوں کو سمجھایا, میں تو سمجھا بھی دیتا ہوں بھائی, مجھے تو یہ وہ پیر بابا اور وہ سارا بن کے وہ اوپر دیکھا بھائی وہ بس ایسا ہو جائے گا, وہ کہانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو سیدھا سیدھا بتایا تھا کہ مارس ایریز میں جب آیا, سامنے لبرا ایریا یورپین ایریا, اسکارپین ایریا یہ آپ کا جی سی سی ایریا, دونوں کو اپوزٹ اس میں دے گا. 7th اسپیکٹ ڈالے گا, 8th اسپیکٹ ڈالے گا. 7 ایریز جو ہے ایسٹ ہے, ایسٹ کی طرف چائنا اور یہ ساری جو آپ کی جاپان اور آسٹریلیا یہ سارے ایریاز دوبارہ اس میں انگسٹ آئے گا. اور چوتھا اسپیکٹ ڈال رہا ہے کینسیرین ایریا پہ, یعنی کہ ایران اور یہ آپ کا پاکستان, افغانستان, انڈیا, اس انداز سے. تو یہ ریزن تھی, یہ بھی تیز ہوگا 20 جون تک. یہ اچھی خاصی یہ اس میں کوئی آپ کو بڑی خبریں سننے کو مل سکتی. بہت شکریہ اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک اللہ نگہبان.